वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मुख्तलिफ़ दीनी जमातों और तंजीमों का ये इज्तिमा मुंदरजा ज़ैल उमूर पर मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ राय रखता है। नंबर एक, आईन पाकिस्तान की दफ़ा 277 की रूह से हुकूमत पर लाजिम है कि वो मुल्की क़वानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए, और अगर कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ मौजूद है या बन चुका है उसे फ़ौरन तब्दील करके कुरान और सुन्नत के तालीमात के मुताबिक ढाले। इस गरज़ के लिए इस्लामी नदरियाती काउंसिल ने अपनी मुकम्मल सिफारिशात तैयार की हुई हैं। आइन की रूह से उनको पार्लियामेंट में पेश करके उनके सिलसिले में कानून साजी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अफसोस है कि साल हा साल गुजरने के बावजूद अब तक उन्हें पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। ये इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है कि निफाज़ शरीयत को अव्वलियत दे और ये सिफारिशात पार्लियामेंट में पेश करके उनके मुताबिक कानून साजी की जाए। नंबर दो, मुल्क में इस्लामी क़वानीन के जारी और गैर इस्लामी क़वानीन के ख़ात्मे के लिए मुअस्सिर तरीन इदारा वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच है। आइन की रूह से वफाकी शरई अदालत में 3 उलमा जज होने चाहिए, लेकिन अरसा दराज से ये अदालत उलमा जजों से खाली है। नीज़ शरीयत अपीलेट बेंच में भी उलमा की मौजूदगी एक सवालिया निशान है, और शायद यही वजह है कि इन अदालतों की तरफ रुजू की शरह बहुत कम हो गई है। ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि आइन के मुताबिक उलमा जजों का तकर्रुर यकीनी बनाया जाए। नंबर 3, आइन की 26वीं तरमीम का ये एक मुस्तहसन फ़ैसला था कि मुल्क से रिबा यानी सूद के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए एक मुअय्यन तारीख़ मुकर्रर कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2027 को ख़त्म हो रही है, और 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम को मुकम्मल ख़त्म करके इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम को नाफिज करना था। इस सिलसिले में स्टेट बैंक से तमाम बैंकों को हिदायत दी गई थी कि वो मज़कूरा मुद्दत में अपने तमाम माली मामलात को सूद से पाक कर लें, लेकिन इस दौरान इस मुबारक अमल को सबूताज करने और रुकावटें डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। बावसूख ज़राए से ये मालूम हुआ है काबिल कबूल नहीं है, और ये अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग जारी रखने के मुरादिफ है। इन हालात में यह इज्तिमा मुत्तफ़क़ा तौर पर यह मुतालबा करता है कि दस्तूर में सूद ख़त्म करने की जो मुद्दत मुकर्रर की गई है उस पर लफ्ज़न व मानन मुकम्मल तौर से अमल किया जाए। नंबर 4, हाल ही में दस्तूर पाकिस्तान में 27वीं तरमीम इंतहाई उजलत में मंजूर की गई है। इस तरमीम में मुतअद्दिद उमूर अदलिया की आज़ादी पर कदगन के हुक्म में हैं, लेकिन एक बात कुरान और सुन्नत से सराहतन मुतसादिम है, और वो ये कि सदर ममलकत और अफवाज पाकिस्तान के बाज़ आला मनासिब पर फायज़ अफराद को न सिर्फ उनकी मुद्दत कार में बल्कि ता हयात हर किस्म की फौजदारी कार्रवाई से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि उनके काम छोड़ने के बाद भी ज़िंदगी भर वो हर किस्म के जुर्म की बाज़पुर्स से आज़ाद रहेंगे। ये इस्तिस्ना कुरान करीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जिसने ये दो टोक हिदायत फरमाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। ए ईमान वालो, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ पड़ती हो या वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़। शियारे नबुव्वत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में ऐन हालत जंग में ख़ुद अपने आप को क़िसास के लिए पेश किया। खलीफ़ा दूम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खलीफ़ा चहारुम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी खिलाफत के अहद में अपने आप को अदालत में फ़रीक़ सानी के साथ मुसावी हैसियत में पेश करके बिला इम्तियाज़ और शफ़ाफ़ अदल का नमूना पेश किया। हम इसका एतराफ़ करते हैं कि बुनियानुम मरसूस के मारके में कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं, लेकिन उनके आला मनासिब को इस्तिस्ना देना उनके मनासिब जलीला के शायान शान नहीं है, बल्कि उनके किरदार पर धब्बा लगाने के मुतरादिफ है। बिफज़ल ही ताला हमारा आइन सन 1973 से तमाम हलकों की तरफ से मुत्तफ़क़ा चला आ रहा था। 27वीं तरमीम की बिना पर आइन को भी मुतनाज़ा बना दिया गया है। लिहाजा ये इजलास मुतालबा करता है कि इस तरमीम को मनसूख किया जाए या कौमी मुशावरत और पार्लियामेंट के इत्तिफ़ाक़ राय से इसे दस्तूर पाकिस्तान की रूह के मुताबिक डाला जाए, क्योंकि दस्तूर किसी कौम व मिल्लत का इज्तिमाई मीसाक होता है। नंबर 5, जून 2025 में इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के इलाके के लिए एक्ट नंबर 11 नाफिज किया गया है। इसमें 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की के निकाह कराने और निकाह पढ़ाने को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है, और इसके लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। अंदेशा है कि यह कानून तमाम सूबों से भी मंजूर कराया जा सकता है, जबकि सूबा सिंध की हुकूमत पहले ही एक ऐसा कानून बना चुकी है
یہ اجلاس واضح الفاظ میں قرار دیتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں نکاح کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے، بالخصوص بلوغ کے بعد جو ہمارے ملک میں عموماً 12 سے 15 سال کی عمر تک ہو جاتا ہے، کسی شخص کے لیے نکاح پر پابندی عائد کرنا موجودہ ماحول میں ناجائز تعلقات اور زناکاری پر آمادہ کرنے کے مرادف ہے۔ لہذا اس اجلاس کا متفقہ مطالبہ ہے کہ اس وفاقی قانون اور سندھ کے پابندی کے قانون کو منسوخ کیا جائے۔ نمبر 6، ٹرانسجنڈر ایکٹ سن 2018 میں نافذ ہوا تھا۔ اسے وفاقی شرعی عدالت نے قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا تھا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی، جو ابھی تک زیر التوا ہے۔ اس کے نتیجے میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ معطل ہے اور قانون فی الحال جوں کا توں موجود ہے۔ البتہ شنید ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی اس میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ یہ اجلاس واضح الفاظ میں یہ قرار دیتا ہے کہ تخلیقی طور پر جس شخص کی جنس مشتبہ ہو اسے اسلامی اصطلاح میں خنثی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت میں مفصل احکام موجود ہیں، جن میں یہ بھی داخل ہے کہ اسے معاشرے میں باعزت شہری کے طور پر تسلیم کیا جائے، اس کی بے عزتی سے پرہیز کیا جائے اور اس کو تمام جائز حقوق عطا کیے جائیں۔ لیکن ٹرانسجنڈر کی اصطلاح جس معنی میں مغرب کی طرف سے گھڑی گئی ہے اس کا خنثی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ اپنی حیاتیاتی یا تخلیقی بنیاد پر نہیں بلکہ خود اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت ہم جنس پرستی کو لائسنس دینے کے لیے ایک مخفی دروازہ ہے۔ مغرب نے انسان کی اصناف صرف مرد، عورت اور خنثی کی حد تک محدود نہیں رکھیں، بلکہ انسان کی بہت سی اصناف بنا دی ہیں جنہیں LGBTQ کہا جاتا ہے، اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 7، یہ اجتماع اس بات پر یقین رکھتا ہے اور علماء کی طرف سے اس کا بار بار اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں حالات کی اصلاح اور شریعت کے نفاذ کے لیے صرف پرامن آئینی جد و جہد ہی واحد راستہ ہے، اور اس غرض کے لیے مسلح جد و جہد نہ موجودہ حالات میں اسلام کا تقاضا ہے نہ مصلحت شریعت کا تقاضا ہے۔ اس وقت متعدد بیرونی طاقتیں ملک کو کمزور کرنے اور داخلی انتشار کے ذریعے اس کو تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی مسلح جد و جہد چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو یا قومیت کے نام پر، اس کا فائدہ صرف ملک دشمن عناصر ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہم ایک بار پھر ملک میں حکومت مخالف مسلح کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، البتہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان شورشوں کو ختم کرنے کے لیے جائز مطالبات پر عمل بھی کرے اور اس مسئلے کو حکمت اور تدبر کے ذریعے حل کرے۔ نمبر 8، یہ اجتماع اسلامی جمہوریہ پاکستان اور امارت اسلامیہ افغانستان کے درمیان موجودہ کشیدہ حالات پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ صورتحال دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے اور اس سے صرف اسلام دشمن قوتوں اور بھارت کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم امارت اسلامیہ افغانستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین کو ان مفسد اور تخریب کار گروہوں اور طبقات کی آماج گاہ نہ بنائے جو وہاں دستیاب سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کے مسائل باہمی مکالمے سے حل ہوتے رہے ہیں اور اب بھی اس کا قابل عمل اور قابل قبول دیرپا حل یہی ہے۔ لازم ہے کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ ترین قیادت مل بیٹھے اور مزید کسی نقصان کے بغیر سارے مسائل کا مثبت اور قابل عمل حل نکالا جائے تاکہ دونوں پڑوسی برادر ممالک کے تعلقات معمول پر آئیں اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ دونوں ممالک کے درمیان نقل و حمل اور تجارت کا سلسلہ جاری رہے۔ ان میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے اور ماضی کی اچھی باتوں کو یاد رکھا جائے اور ناخوشگوار باتوں سے صرف نظر کیا جائے۔ یہی دونوں کے ملکی، ملی اور قومی اور اسلامی مفاد میں ہے۔ نمبر 9، آج کا یہ تمام مکاتب فکر کا نمائندہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ دینی مدارس و جامعات کے ساتھ کیے گئے میثاق اور اس کی بنیاد پر نافذ ہونے والے قانون پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے اور اس میں نت نئی رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں۔ حکومتی اداروں کے اپنے بعض اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہیں۔ ریاست و حکومت ان کی تعلیم کا انتظام کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے میں دینی مدارس و جامعات کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور قومی خزانے پر کوئی بوجھ نہ ڈالتے ہوئے دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ کفالت کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں طلباء و طالبات ان اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ ادارے انہی علاقوں سے جہاں آج شورش ہے قوم کے بچوں کو لا کر پاکستان کے محب وطن شہری اور اچھے مسلمان بناتے ہیں اور ان کو تعلیم فراہم کرتے ہیں اور ملک کے اندر شرح تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس و جامعات اپنے نظام تعلیم اور نصاب کے لیے پہلے کی طرح آزاد رہیں گے۔ دینی مدارس و جامعات نے کسی بھی حکومت وقت کے لیے نہ پہلے مسائل پیدا کیے ہیں اور نہ اب کریں گے، اور حکومت ان اداروں کو اپنا حریف سمجھنے کے بجائے اپنا حلیف سمجھے، کیونکہ تعلیم کا فروغ اور ملک و ملت کا مفاد ہم سب کے درمیان قدر مشترک ہے۔
یہ اجتماع اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا قانون بننے کے بعد بھی ان کی رجسٹریشن عملاً بند ہے اور انہیں ناشائستہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ قومی خزانے پر 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر لاکھوں طلباء اور طالبات کو نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے خدمت خلق کا کام ان جگہوں پر بھی ہو رہا ہے جہاں حکومت کی بھی پہنچ نہیں ہے۔ ہم یہ بات دو ٹوک الفاظ میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کا بنیادی کام شریعت حق کی تعلیم ہے، جس کے ذریعے حکومت سمیت کسی بھی حلقے کی ترغیب و تحریض یا کسی قسم کے دباؤ کے بغیر مستند اور حق گو علماء پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ان کا اپنے نصاب و نظام میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہونا ضروری ہے، اور دینی مدارس کسی ایسے اقدام کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے جو ان کے اس بنیادی اہداف کے راستے میں رکاوٹ ہو، اور ان پر ایسے کسی نظام میں داخل ہونے پر مجبور کرنا سراسر زیادتی اور متفقہ قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں عرصے سے مزاحمت اور زبردستی پر آمادہ ہے۔ ملک پہلے ہی مسائل کا شکار ہے، ایسے حالات میں اس تنازع کو پالتے رہنے سے مسائل مزید الجھیں گے اور یہ ملک کے لیے سخت مضر ہوگا۔ مدارس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ عصری تعلیم نہیں دیتے۔ اول تو اس وقت بیشتر مدارس اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ان کے طلباء سرکاری بورڈوں کے امتحانات میں پوزیشنیں بھی لے رہے ہیں، اور جہاں اس کی کمی ہے دینی مدارس اسے خود اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسرے یہ ادارے قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ کی تعلیم کے لیے مختص ہیں۔ ضروری اصلی تعلیم کے بعد اگر ان کا سارا زور قرآن و حدیث اور فقہ پر ہو تو اسپیشلائزیشن اور تخصصات کے اس دور میں اس کی حکمت ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کسی لاء کالج سے یہ مطالبہ کرنا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین پیدا کیوں نہیں کرتا، یہ ایک لغو مطالبہ ہے۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ عصری تعلیم کا شوشہ دراصل انہیں حکومت کے ماتحت کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ علماء اور اہل مدارس کو دینی معاملات میں حق گوئی سے روکا جا سکے۔ یہ متفقہ اجتماع واضح کرنا چاہتا ہے کہ مدارس ایسی کسی بھی کاوش کو کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ فیڈرل کیپٹل ایریا کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں جو مولانا نے یہ اضافہ ڈالا تھا اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے لیے قانون بنا تھا، چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کے لیے یہ قانون تمام پارلیمنٹوں سے پہلے منظور شدہ اور قانون کی شکل میں موجود ہے، اور اس قانون میں یہ اقرار نامہ بھی ڈکلیریشن بھی شامل ہے کہ مدارس کسی عسکریت، انتہا پسندی یا فتنہ انگیزی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ البتہ تقابل ادیان کی تعلیم جو کلاس میں دی جاتی ہے وہ مغرب کی بھی سیمینریز میں چل رہی ہے اور ہمارے ہاں بھی چل رہی ہے، اس کا فرقہ وارانہ فتنہ انگیزی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اجتماع پوری تاکید کے ساتھ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی افواج کو بھیجنے سے گریز کرے اور اس سلسلے میں کسی دباؤ میں نہ آئے۔ الحمدللہ پاکستان کی افواج جذبہ جہاد سے آراستہ ہیں اور انہیں آزادی بیت المقدس یا آزادی فلسطین کی کسی مقدس جد و جہد کے خلاف کھڑا کرنے کا تصور بھی قوم کے لیے ناممکن ہے۔ اس سازش سے ملک کو محفوظ بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جس کا ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور تحریک حماس خود کہہ چکی ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی فورس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، البتہ اگر آزادانہ فلسطینی کوئی اتھارٹی بنے گی تو اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور یہ ان کا مطالبہ جائز ہے، بلکہ ان کو ایسے اتھارٹی کے دفاعی قوت کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ سب حضرات کو منظور ہے یہ؟ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔